अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ईद घर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज जिस तरह हम सब ईद उल फितर की खुशियां मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो तमाम जो जनूबी पंजाब के वासी हैं, लियान पाकिस्तान है, उसके अलावा लियान इस्लाम, उनको ईद की ढेरों मुबारकबादें हों। और जो हम देख रहे हैं कि कोरोना की वबा जारी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ईद की खुशियां हैं घरों में मनाई जा रही हैं रवायती अंदाज, तो हम इस बार नहीं कह सकते कि जो सिलसिला हम देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो ईद की खुशियों का सिलसिला है वो जारी है। और आज हम भी इस वक्त जो पहुँचे हैं हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मोहम्मद इब्राहिम खान, उनके घर पहुँचे हैं। बात करेंगे किस तरह से ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और इसके साथ साथ उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी ईद किस तरह से गुजारते हैं। आज ईद का आगाज़ उन्होंने किस तरह किया, इन सारे सवालात के साथ उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका बचपन कैसे गुजरा और अब तक जितनी ईदें गुजरी तो वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इब्राहिम खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA। तो सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद। आज ईद का दिन है, किस तरह से आज सुबह का आगाज़ हुआ और किस तरह से आज दिन का आगाज़ किया आपने? पहले तो आपको भी बहुत बहुत ईद की मुबारक हो, और तमाम अहलियान इस्लाम को मेरी तरफ से ईद की मुबारक। और बस पहले तो बहुत गहमा गहमी होती थी, सियासी है घराना, तो लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना, लेकिन इस दफ़ा हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है उसमें बताया गया है कि कोरोना की वजह से जो मौजूदा हालात हैं इसमें ज़्यादा मिलना और लोगों को फ़र्दन बताया गया है। हमने बल्कि अपने दोस्तों को सबको कन्वे किया है कि ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़तरात में ना डालें, और यहाँ पर आपको जो है टेलीफोनिकली आप हम एक दूसरे आज को जो ईदें मिलने का सिलसिला है, फ़ोन पे मुबारकबादें जारी हैं, दोस्तों को कन्वे कर दिया गया है। अपनी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सबको कह दिया है कि इस दफ़ा आप ख़ुद भी एहतियात करें, अपनी जान की भी हिफाजत करें और दूसरे दोस्तों को भी। और उसका बेहतरीन तरीका है कि फ़ोनों पे जो है आप ये वाया मीडिया जो है इस्तेमाल करें। वैसे एक अवामी शख्सियत के तौर पर आपका इतना हल्का इंतखाब है, वोटर्स हैं, चाहने वाले हैं, ईद के मौके पर आपके लिए भी आज मुश्किल तो होगा कि आज आपको मिलने के लिए आपने मजबूरी के तौर पर रोक दिया उनको। तो सियासतदान तो चाहता है कि उसका डेरा आबाद रहे, मिलने वाले आ रहे हों, ईद के मौके पर मुबारकबादों का सिलसिला हो। तो आज फिर कैसा फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखें सब कुछ चलता है ज़िंदगी के साथ, और हम बहैसियत सियासतदान सिर्फ सियासतदान एक ज़ाती हैसियत में नहीं होते, कौम का एक असासा हैं, और कौम फिर हमें देख के तकलीद करती है। एक तरफ हम कौम को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इस वक्त कोरोना की वजह से हालात बने हुए हैं तो एहतियात करें, घरों में रहें, बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी तौर पे जो है गैदरिंग ना करें, इकट्ठे ना हों। और दूसरी तरफ हम अपने डेरे सजाने के लिए जो है वो इकट्ठे हो जाएं और लोगों को कि जी बस लोग मिलने आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर हमारी अपनी ही जो हमने एक स्टांस लिया है एक बात का लोगों को समझाने के लिए, उसी की नफ़ी होती है। कौमी ज़िम्मेदारी का सबूत है यकीनन, क्योंकि हालात वाकई मुश्किल हैं और जिस तरह वबा का सिलसिला जारी है। अच्छा, ईद की नमाज आज जिस तरह रोज़ पहले पूछेंगे, रोज़े आपके कैसे गुजरे? रमज़ान पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे रोज़े गुजरे हैं। इस महीने में आप देख लें, आज ये मई का आज वो 14 हो गई है, तो अभी तक जो है वो को गर्मी का इतना एहसास नहीं हुआ, जबकि पहले साबका सालों में जून जुलाई के रोज़े आपको जी जून जुलाई के या इवन मई के महीने के रोज़े काफ़ी सख्त हुआ करते थे। अल्लाह का ख़ास करम रहा है, इस हवाले से मौसम जो है वो इतना गर्म नहीं हुआ और रोज़े आसानी से गुजरे हैं। तो ईद की शॉपिंग क्योंकि मार्केट से बंद हो गई थी, तो आपकी फैमिली में क्या सूरत हाल थी? बच्चों ने डिमांड की या पहले ही मुकम्मल हो गई? मैंने पहले ही जो है जी, क्योंकि बता दिया गया था कि 8 को लॉकडाउन हो जाएगा, तो उससे पहले बच्चों को कहा कि आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो पहले जाके अपनी ख़रीदारी कर लें, ताकि कानून की पासदारी, और क्योंकि लोग हमारे से जो है तकलीद करते हैं तो फिर हमें जो है उसका प्रैक्टिकली जो है जो अमली सबूत के तौर पे हमें उस पर अमल दरामद करना चाहिए, और गवर्नमेंट का भी यही है। हम देखते हैं कि ईद की जो कपड़ों की तैयारी होती है,
ہم نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ تو درزی لے ہی نہیں رہے. تو اس سلسلے میں کوئی آپ کس طرح کب تک آپ کو کپڑے مل گئے اور کتنے سوٹ بنوائے اور یہ کیا سلسلہ تھا؟ اچھا، میری قدرتی طبیعت ہے کہ میں کچھ زیادہ سوٹوں ووٹوں کے چکر میں رہتا نہیں ہوں جی. بچے ہیں تو وہ ریڈی میڈ لے آتے ہیں، تو درزی والا جو ایشو ہے وہ بہت کم، کوئی ایک دو اکا دکا جو ہے وہ درزیوں سے ہو جاتا ہے. آپ کو واسطہ کم ہی پڑتا ہے؟ میرا واسطہ کم پڑتا ہے جی درزی سے، اور مقصد ہے کہ میری پھر ایک تھوڑی سی عادت ہے، میں کیونکہ 18 سال باہر گزارے ہیں تو میں اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہوں. تو جو آدمی ایک سوٹ مقصد ہے سال میں گزار لیتا ہے، میں وہی سوٹ 10 سال چلا لیتا ہوں. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. تو یہ جو آپ نے 10 سال کا ٹائم پیریڈ گزارا وہ بھی ہم جانیں گے کہ وہاں آپ نے عیدیں کیسے گزاری. آج جو عید کی نماز کہاں پہ ادا کی؟ عبدالی مسجد جی. عبدالی مسجد میں. تو اس کے بعد پھر گھر پہنچے تو پھر سوئیاں وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں روایتی وہ تو ضروری ہے نا جی. پھر گھر میں وہ عید کا سما ہو تو مقصد ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو نہیں مل سکتے، لیکن گھر میں تو وہ جتنے افراد ہیں گھر کے وہ تو سب مل کے عید کی خوشیاں جو ہے اکٹھی مناتے ہیں جی. تو عیدی کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سے جو بچے تو آپ کہتے ہوں گے کہ عید کے حوالے سے جو سارا سلسلہ ہے عیدی کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے؟ اس دفعہ یہ ہے کہ عیدی میں ویسے تو بچوں کو تو ہوتا ہے، میری کافی ایکسٹینڈڈ ماشاء اللہ فیملی ہے، بھائی بہن کافی ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، بھتیجیاں، اور کافی اب تو پوتے پوتیوں تک کام پہنچ گیا ہے نا جی. تو وہ کافی چلتا ہے، لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ وہ گھروں تک محدود کی وجہ سے وہ جو ہے ہمیں بچت لگتی ہے. پاکستان کی انصاف کی حکومت ویسے ہی بچت کی پالیسی پہ عید میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آج جس طرح عید کا دن ہے تو عید کے ساتھ ساتھ کس طرح آپ ٹائم کس طرح گزار رہے ہیں؟ گھر میں تو یقیناً آپ SOPs کو فالو کر رہے ہیں، اب لوگ بھی نہیں آ رہے، ہر کوئی گھروں میں محدود ہے، تو پھر ٹائم کس طرح کنزیوم ہو رہا ہے، کس طرح گزار رہا ہے؟ آج ہم بھی یہاں آپ کے پاس پہنچ گئے. دیکھیں میں جو ہے پہلے تو ہماری انگیجمنٹ اسلام آباد میں کافی، میں کوئی 3 کمیٹیز کا بھی ممبر ہوں، تو اجلاس کے علاوہ وہ 3 کمیٹی کے آ جاتی ہیں میٹنگز، وہ اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ملتان میں ٹائم کم ملتا ہے. اب کیونکہ کووڈ ہے تو اس وجہ سے صبح گاؤں البتہ نکل جاتا ہوں فارم پہ، تو وہاں پر معاملات کو دیکھ کے، اور مقصد ہے ہمارے لیے البتہ بچوں کے لیے زیادہ مشکل ہے. بچے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ عید آئے گی، گھومنے جائیں گے، سارے کزن ملیں گے، رشتہ دار ملیں گے، تو وہ بچے تو اب پریشان ہوں گے. ہاں، تو میں اس لیے وہ جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ فارم پہ لے جایا جائے، تو وہ چلیں وہاں پہ، اپنا ایک کھلی فضا ہے، ڈسٹینس بھی ہے، اور کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، تو وہاں پہ معاملات مقصد ہے. اس بار آپ نے تو عیدی میں بچت کر لی، جب آپ نے بچپن گزارا تو آپ کی کتنی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس وقت؟ کتنی عیدی آپ سب سے زیادہ؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے تو عید ہوتی ہی جو ہے وہ عیدی تھی. عیدی کے چکر میں تو ہم خوش ہوتے تھے کہ پیسے ملیں گے وہ خرچ کریں گے جی، کیونکہ اس ایج میں بچوں کو اتنا کانسیپٹ تو نہیں ہوتا اسلامی لحاظ سے یا باقی معاملات کے لحاظ سے کہ اس کی ایک ہماری جو ایک ریلیجس ویلیو ہے کہ آپ نے پورا ایک ماہ جو ہے اللہ پاک کی احکامات کے مطابق روزے رکھے، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کامیابی سے اپنے روزوں کی تکمیل کی، اور الحمدللہ نماز عید کی ادائیگی بھی اور باقی ساری چیزیں بھی. لیکن بچپن میں اس طرف توجہ کم ہوتی ہے، عیدی کی طرف زیادہ ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ کتنی ڈیمانڈ کرتے تھے عیدی آپ؟ اور اپنی فیملی میں سب سے زیادہ آپ کو ملتی تھی یا باقی کو بھی؟ میں کیونکہ فیملی میں سب سے چھوٹا تھا جی، تو میری چھوٹوں میں تو لاڈ زیادہ ہوتے ہیں. ہاں جی، تو اسی وجہ سے وہ مجھے فیملی کے تمام ممبرز، بہن بھائی سارے بڑے، تو وہ سب عیدی جو ہے مجھے زیادہ. بچپن میں ضد کرتے تھے یا کس طرح کا ٹائم گزرتا؟ ضدی تو طبیعت ویسے نہیں ہے جی، ڈٹرمنٹ ضرور ہوں کہ جو کام کرنا ہے پھر وہ کرنا ہے. تو ضد ایک اور چیز ہو جاتی ہے. ضد تو جائز اور ناجائز کے لیے بھی آدمی کر لیتا ہے، لیکن ڈٹرمنٹ ضرور ہوں. زندگی میں جو کچھ کرنا چاہا ہے اس کو کیا ہے، اور اللہ پاک نے اس میں کامیابی بھی عطا کی ہے، کیونکہ ہمیشہ نیت نیک رکھی ہے. اور نیت کے اس میں یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر محنت جاری رکھی جائے تو اس کا انسان کو اس کی کامیابی ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آج عید کا موقع ہے
جس سے آپ نے بتایا کہ بچے اس وقت فیملیز بھی آپ جس سے آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہ کم ہی آ رہے ہیں, دوست احباب بھی کم آ رہے ہیں, تو فون پہ آپ جو کہہ تو رہے ہوں گے کہ آپ ملنے کا ٹائم دیں, بیٹھتے ہیں کہیں پر یا کہیں کوئی جگہ بتائیں وہاں جاتے ہیں. یقیناً دوست جو کہتے ہیں پھر ہم ان کو مقصد ہے کہ کوئی 2-4 منٹ کا لیکچر دینا پڑتا ہے کہ یار بالکل ٹھیک ہے ملنا اور یہ چیزیں سب جائز ہیں, لیکن خدا کرے اس کا مکمل علاج ہو جائے, پاکستان میں لوگوں کی سب کی ویکسینیشن ہو جائے, کم از کم یہ جو ایک ہمارے اوپر یہ بہت ہی عجیب سے وہ سائے منڈلا رہے ہیں نا جی, ہر طرف آپ سن رہے ہیں کوئی دوست, کوئی احباب, کوئی ادھر, کوئی ہمسائے ادھر کو ڈیتھس ہوئی ہیں, تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مقصد ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو جتنا آہستہ اور جتنا اس پہ پریکاشنز لی جائیں, خدا کرے کہ پاکستان کے تمام لوگ جو اس ایج تک کے ہیں 18 سال سے اوپر والے, سب کی وہ ویکسینیشن کا سلسلہ ہو جائے تو پھر حالات بہتر انداز میں ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ 1 سال کے اندر اگر ہم ویکسینیشن کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب دیکھیں نا سعودی عرب نے بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ویکسینیٹڈ جو بھی لوگ ہیں وہ اب آ سکتے ہیں. شروع میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے, لیکن ویکسینیشن کے بعد ایک کمفرٹ زون میں آ گئے کہ یار اگر ہوا بھی صحیح تو وہ ڈیڈلی نہیں ہوگا, وہ کم اس میں جی اثرات کم ہوں گے. جی ہم ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے ہیں عید کے موقع پر, ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم عید کے حوالے سے جو عید کی خوشیاں جاری ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNA محمد ابراہیم خان, اور ہم جس طرح ہم نے عید کے حوالے سے بات کی, ان کے بچپن کے حوالے سے بات کی, ان سے یہ بھی جانا کہ وہ کس طرح عید گزارتے ہیں, بچوں کو عیدی کس طرح دیتے ہیں. ہم ان سے مزید بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کھانے میں ان کو کیا پسند ہے. خان صاحب بتائیے گا, کھانے میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی انداز ہے عیدوں پہ جو سلسلہ چلتا ہے, تو کیا کون سی ڈش زیادہ پسند ہے؟ اب میں بیسیکلی تو جتنی سادہ ہو میں اتنا اس کو پسند کرتا ہوں. مقصد ہے سادہ ان اے سینس کہ جو ہمارے روایتی ہے نا جی, ساگ ہو گیا, اور مقصد ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں, سوانجنا ہمارا بہت جو ہے یہاں کا مشہور ڈش ہے جی, کچنار ہو گئی, تو یہ چیزیں وہ ہے. میں روایتی چیزوں کو یہاں پہ آ کے, کیونکہ باہر تو سارا ہے کھانے کا سیٹ اپ اور معاملات دوسری طرح سے ہوتے ہیں. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ اپنا کلچر بھول جاتے ہیں. آپ نے اپنی لائف کا جو تعلیم ہے وہ بھی بیرون ملک سے حاصل کی, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کھانوں میں جو سادگی ہے, سادہ غذا ہے وہ پسند ہے, تو آپ پہ افیکٹ نہیں ہوا مغرب کا یا یورپین کنٹریز کا جو وہ آپ جاتے رہتے ہیں وہاں پہ, تو کلچر آپ پہ وہ نہیں ہے نظر آ رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ہاں, دیکھیں اس کلچر سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تعلیم وہاں سے حاصل کی میں نے, انڈسٹریل مینجمنٹ میں MBA کیا تھا 86 میں. پھر وہیں پہ میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا, اور پاکستان سے میں امپورٹ کرتا تھا ماربل اور ماربل پروڈکٹس, ٹائلز وغیرہ کافی, مقصد 200-300 کے قریب اس کی ڈفرینٹ اقسام جو تھی ان پہ, اور وہ پورے امریکہ میں میرا وہاں پہ ہول سیل کا تھا سپلائی چین. تو پھر 18 سال پھر وہیں پہ گزارے میں نے. 18 سال گریجویشن تو کر لی تھی میں نے 86 میں, 84 میں کیا, 86 میں گریجویشن پوسٹ گریجویٹ جو تھا اسکول کی وہ کر لی میں نے, MBA اپنی. تو اس کے بعد پھر وہیں پہ وہ بزنس میں میں لگا رہا, اور اراؤنڈ 2002 میں جو ہے پھر میں نے مائنڈ میک اپ کیا کہ نہیں, ابھی جو باقی زندگی ہے وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے واپس آنا چاہیے. تو جب یہاں واپس آئے تو اس کلچر اور یہاں کے کلچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ چند عرصے کے لیے جاتے ہیں وہ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. 18 سال گزارنے کے بعد پاکستان آنے کا انتخاب کیا, ملتان شجاع آباد آنے کا انتخاب کیا, کیا چیز لے کے آئی واپس؟ دیکھیں پہلی تو یہ دیکھیں ایک نیچرل سی چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں نا, جتنا ان میں اپنے ملک کے لیے جذبہ ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ پاکستان کی کتنی قدر ہے, لیکن جب باہر آپ جاتے ہیں تو پھر اپنے ملک کی, اپنے وسیب کی, اپنے علاقے کی, اور اپنے لوگوں کی, اپنی مٹی کا جو وہ
جذبہ ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے جو کہ آپ کے اندر تو آپ نے جو تعلیم کا انتخاب کیا MBA کیا تو اس کے بعد آپ نے بزنس بھی سٹارٹ کیا. موسٹلی ہمارے پاکستانی کنفیوز رہتے ہیں جو ڈگری تعلیم کی سلیکشن میں, اس کے بعد جو ان کا کیریئر ہوتا ہے اس کی سلیکشن میں. تو یہ آپ کی اپنی چوائس تھی, 85 میں آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے بزنس میں بھی جانا ہے, اسی میں تعلیم حاصل کرنی ہے؟ میں جب تعلیم حاصل کر کے واپس آیا 86 میں تو میری فیملی نے کہا کہ آپ جو ہے جی CSS کر لیں. تو میں بالکل جو ہے نا جی اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہتا تھا, میری پرسنل چوائس. اور میں نے کہا جی آپ CSS کروا کے مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ افسر بن جائیں گے, AC لگ جائیں گے, یا ASP بن جائیں گے, یا پتہ نہیں کسٹمز میں چلے جائیں گے, یا کسی اس میں چلے جائیں گے. میں نے کہا جی امتحان دینا پڑے گا, اگر آپ مجھے بغیر امتحان کے بھی آفر کریں تو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جی انسان کی اگر آپ کی جو ایبلٹیز ہیں, جب آپ نوکری میں آ جاتے ہیں تو آپ کی ایبلٹیز لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک کامیاب بزنس مین رہے, 18 سال آپ نے باہر لگائے, اس کے بعد آپ نے پاکستان آئے, تو سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ ایک کاروباری آدمی وہ کس طرح سے وہ روایتی سیاست میں آ گیا, کس طرح سے وہ حلقے میں آ گیا, اس کے بعد وہ سارا سلسلہ چل گیا؟ اصل میں جو ایک وہ جو ہے نا جی لو آف دا لینڈ, اور ایک انسان کے اندر میں جیسے میں پہلے عرض کیا ہے کہ آپ ایک سوچ ایز اے اوورسیز پاکستانی آپ کے دماغ میں ایک چیز کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے کہ اپنے ملک کی جو محبت ہے نا, وہ مقصد ہے کہ آپ کو احساس ہی تب ہوتا ہے جب آپ باہر ہوں. تو وہ بیسک تھا میرا ٹرننگ پوائنٹ ان لائف کہ میں نے واپس آنا ہے اور آ کے اپنے جو یہاں پر انجسٹس جو معاشرتی معاملات میں یا گورننس کے جو معاملات یہاں پہ ہیں اور وہاں کے ہیں, آپ کو کمپیریزن نہیں کر سکتے. اور ان کی درستگی کے لیے اور بہتری لانے کے لیے جو ہے پھر میں آیا, اور 2002 میں پھر انڈیپینڈنٹ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا جی, اور اللہ پاک نے مجھے کامیابی عطا کی. آزاد سیٹ پہ. تو اس وقت آپ کا پہلا الیکشن تھا وہ والا؟ میرا پہلا الیکشن تھا جی. تو وہ کس طرح کا ایکسپیرینس رہا؟ مطلب کہ ایک روایتی آپ کا حلقہ جو ہے وہ دیہی علاقوں پہ زیادہ مشتمل ہے, چاہے مختلف مشید کے ایریا ہوں یا شجاع آباد کے ایریاز ہوں, برادری زیادہ ویلیو رکھتی ہے, برادری کی بات سنی جاتی ہے, یہ سارا سیٹ اپ ہے. تو وہ کس طرح آپ نے کنونس کیا؟ پھر عید کا بھی موقع, تو وہ تو ایک ساتھ سلسلہ ہوتا ہوگا کہ ڈیرہ آباد ہے, لوگوں کو ہائی فوسکی پہ جا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, ایک تو اس میں 2-3 مین فیکٹرز تھے. ایک تو میں نے وہ اربن ٹرانسپورٹ کا جو کیا تھا, اس میں لوگوں کو بہت زیادہ امپلائمنٹ ملی. دوسرا یہ تھا کہ میں برادری ازم میں یقین نہیں رکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور میرے آپ پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں, میرے اپنے جو اگر خاندان کے افراد گن لیں تو وہ 50 یا 100 ہو جائیں گے جو حلقے میں ہوں گے. ٹوٹل افراد کی بات کر رہا ہوں, گھرانوں کی نہیں. تو باقی سب مخلوق خدا ہے, دوست ہیں, جو مقصد ہے کہ جو آپ کے لیے مقصد ہے الیکشن کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں ساتھ مل کے. ایک ایسا آدمی جو آج تک مقصد ہے کونسلر کا الیکشن بھی نہ لڑا ہو اور آ کے آزاد MP ڈائریکٹلی, اور اللہ پاک دے دے اس میں مقصد ہے کہ کامیابی عطا کر دیں. تو میرا وہ ایکسپیرینس بھی کیونکہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ تھا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا معاملات کو. اسی طرح 2008 میں بھی پھر میں آزاد حیثیت میں ہی الیکشن لڑا, لیکن وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی. تو اس کی وجہ سے میں بڑے چھوٹے سے مارجن 600 ووٹوں سے پھر میں اس وقت MNA اور MPA 2 سیٹوں پہ لڑا تھا جی. MPA کی سیٹ اور MNA کی سیٹ دونوں پہ جی, اور تھوڑے مارجن سے جو ہے وہ اس وجہ سے میں وہ سیٹ لوز کیا. 2011 میں نے جوائن کر لیا عمران خان صاحب کو, اور حالانکہ بڑا بھائی جو ہیں وہ 96 سے عمران خان صاحب کے ساتھ. تو آپ ان سے انسپائر ہو کے آئے یا؟ جی, میں خان صاحب سے اس وقت میرا ذاتی انٹریکشن اتنا نہیں تھا, بھائی کا تھا. تو ہمارے ایک میوچول دوست اور پریزیڈنٹ تھے پنجاب کے SN رشید مرحوم, انتہائی نفیس اور جو سچا پاکستانی جس کو کہنا چاہیے, اور خان صاحب کے نظریات پہ جب ان کے ساتھ میری کوئی 7-8 سٹنگز ہوئیں, کیونکہ جب ملتان آتے تھے تو وہ ان کی رہائش بھائی کے گھر پہ ہوتی تھی. تو وہاں پہ جب لانگ سٹنگز ہوئیں تو ایک چیز کامن بڑی آئی کہ یار کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو جس میں کامنیلٹی نہ ہو.
کہ آپ بھی وہی کچھ چاہتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں، تو آپ جوائن کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اور میرا آزاد الیکشن لڑنے کی وجوہات بھی یہی ہوتی تھی کہ میں سسٹم سے اور ان پارٹیوں سے جو ہے مطمئن نہیں تھا. ٹو پارٹی سسٹم کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھی اور آپ کے حلقے میں ٹو پارٹی سسٹم تھا. دیکھیں 2 پارٹی سسٹم ہو 3 پارٹی وہ ایشو نہیں ہے. ایشو بیسک یہ تھا گورننس کا اور بادشاہت کا. آپ نام ڈیموکریسی کا لیں اور لے کے بادشاہت آ جائیں تو پھر وہ یہ چیزیں ملک و قوم کے لیے ٹھیک نہیں میں سمجھتا ہوں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے پھر میں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا. 2013 کا الیکشن لڑا تو میں بھی 13 اور 35 پینچر میں شامل تھا جی. مزے کی بات یہ ہے کہ میرا وہ کیس آج تک جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑا ہوا ہے جی. جو جج صاحب تھے یہاں پہ الیکشن ٹریبیونل کے، انہوں نے صرف 2 پولنگ اسٹیشن کھولے. میں نے کہا جی 300 کچھ پولنگ اسٹیشن ہے، آپ کو اسی نسبت سے تو کھولے. انہوں نے کہا جی نہیں میں صرف 2 پولنگ اسٹیشن. میں نے کہا جی چلیں. 2 انہوں نے کھولے. 25% اس میں ایسا ووٹ نکلا، نہ اس پہ ووٹ دینے والے کا انگوٹھا تھا، نہ پریزائڈنگ کی مہر تھی، نہ پریزائڈنگ کے دستخط تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ووٹ کی پرچیاں بھی آپس میں مل نہیں رہی تھیں. ایک پرچی کا رنگ ہلکا سبز تھا، ایک کا گاڑھا سبز تھا. پھر ان کے پیپر کی تھکنس میں بھی فرق تھا جی. آپ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ بتانے کے باوجود جج صاحب نے، کیونکہ ریٹائرڈ جج تھے جنہوں نے اس وقت نون لیگ نے لگائے تھے، تو انہوں نے کیا کمال فیصلہ دیا کہ میں نے کہا جی اب تو ہر چیز سامنے آ گئی ہے. آپ کے 25% ووٹ جو ہے، اور اس وقت 2 لاکھ کچھ ہزار ووٹ کاسٹ ہوا تھا جی. میں نے کہا جی میرا تو مارجن بھی تھوڑا ہے اور آپ نے اتنا جو ہے کر کے یہ سارا معاملات کیے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ جی یہ تو پریزائڈنگ افسر کی کوتاہی ہے کہ اس نے ووٹ دینے والے کا انگوٹھا نہیں لگوایا، اپنے دستخط نہیں کیا، اپنی مہر نہیں لگائی. تو میں اس کو پھر اٹھا کے سپریم کورٹ لے گیا. تو سپریم کورٹ میں آج آپ دیکھ لیں 8 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور مزید جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آگے عید کے 2 دن رہ گئے ہیں کیا پلاننگ ہے، اس حوالے سے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں عید کے حوالے سے اور جس طرح ہم نے جانا پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے محمد ابراہیم خان سے کہ انہوں نے سیاست کا آغاز کیسے کیا. لاسٹ میں جو بات ہوئی تھی 2013 تک ہم پہنچے تھے. آپ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے کس طرح سے مقابلہ تھا اور کس طرح سے انہوں نے ون کیا. ہم سے بتائیے گا یہ جو ابھی الیکشن ہوا 18 کا، تو کتنے کانفیڈنس ہے؟ کیونکہ مقابلے میں یوسف رضا گیلانی تھے، سابق وزیر اعظم، سابق وفاقی وزیر سید جاوید علی صاحب مقابلے میں تھے، اور آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے 2011 میں. اس کے بعد دوسرا آپ کا الیکشن تھا پاکستان تحریک انصاف سے. کتنا آپ کو اطمینان تھا کہ حلقے کی عوام آپ کو ووٹ دے گی؟ کیونکہ آگے جو شخصیات آپ کے مقابلے میں تھی وہ سابق وزیر اعظم، سابق وفاقی وزیر، تو آپ کس طرح زیادہ اس میں آپ مضبوط تھے سوچنے میں کہ آپ جیت پائیں گے؟ دیکھیں میں اگر روایتی سیاست میں ہوتا جو کہ پرانا طریقہ کار تھا کہ بڑے بڑے گروپوں کو پکڑو، ان کو مقصد ہے کہ مینیج کرو اور وہاں سے الیکشن جیتو اور اپنے گھر کو چلے جاؤ، تو وہ پھر مجھے میرے خیال میں کوئی 50 سال لگ جانے تھے. جو میں نے اپنا طریقہ اپنایا جس میں کہ اللہ پاک نے پھر مجھے کامیابی بھی عطا کی، میں نے کہا بجائے یہ بڑے بڑے گھروں کے پاس جا کے اور ان کی منتیں کرنے کے آپ ووٹر کے پاس جاؤ ڈائریکٹ. تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا ووٹر کانٹیکٹ میرا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اور میرا کانٹیکٹ ووٹر وہ ہے ایک عام کا کچے گھروں میں رہنے والے لوگ، غریب سے ریڑھی والے، سائیکل والے، اور ان کو میرے پاس ملنے کے لیے یا مجھے ان سے ملنے کے لیے کسی قسم کی کوئی نہ جھجک ہے، نہ کوئی اس قسم کے کوئی وہ ہیں جی کہ جی آگے گارڈ کھڑے ہوئے ہیں آپ اندر نہیں جا سکتے. میں اوپن بار برآمدے میں بیٹھتا ہوں جی، دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں، جو مرضی جب آئے اور جس وقت کوئی کام ہو. اس کے علاوہ شام کے بعد جو میرا فون آن ہوتا ہے، دن میں بھی آن ہوتا ہے، فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں کوئی ایمرجنسی ہو. تو میری جو اصل اسٹرینگتھ ہے وہ ایک عام آدمی ہے، عوام. جمہوری کلچر کی بات کرتے ہیں، جو جمہور ہوتی ہے عوام کی آواز جس کو ہم کہتے ہیں. اگر عوام کی آواز نہ سنی جائے تو وہ الیکشن میں
ووٹ کے ذریعے بتا دیتی ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کا کوئی برادری سسٹم آپ کا نہیں ہے, آپ کے ووٹرز کا, آپ کی اپنی برادری یا اپنا جو آپ کے خاندان ہے وہ بھی اتنا یہاں پہ اس حلقے میں اتنا زیادہ نہیں کہ آپ نمبر کے حوالے سے نمبر کے حوالے سے. تو اس سارے حلقے کو جس سے آپ نے کہا کہ آپ کا ووٹر عام ووٹر ہے, اس کو پھر امید بھی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے ووٹ دیا کیا وہ میری توقعات پہ پورا آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اس کو پورا کرنے کے لیے اب تک کیا کچھ کر چکے ہیں آپ, کس طرح؟ دیکھیں میں ابھی تک الحمدللہ جب سے میں نے بناؤں تقریباً کو 2.25 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ ورکس میرے اس وقت تک جو ہیں وہ 1.25 ارب کے قریب مکمل ہو چکے ہیں. 50 کروڑ کے ابھی مزید ہو رہے ہیں, پروسیس میں ہیں. اس سے ہٹ کے جو ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میرے حلقے میں بنی ہے جی. ابھی پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو میں نے تمام MNA سے سگنیچر کروا کے صرف 2 ہی مین مطالبے ان سے کیے تھے. ایک میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے جی انڈسٹریل اور ٹیکنالوجی پارک, انڈسٹریل ٹیکنالوجی پارک, ٹھیک ہے, یہ دے دیں, اور وہ بھی موٹر وے کے اوپر, تاکہ جو ہے ہمارے یہاں کے لوگ ساؤتھ پنجاب کے خاص طور پہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو کہ اب اگر یہاں پہ کوئی IT میں یا کچھ پروگریس کر بھی جاتے ہیں بچے تو پھر ان کو یا کراچی, لاہور, فیصل آباد ادھر جانا پڑتا ہے. تو وہ یہاں پر جب ایک انڈسٹریل پارک بھی ہو جائے گا اور ساتھ ٹیکنالوجی پارک بھی ہو جائے گا, ایک تو ہمارے بچوں کو فردر تعلیم کے ایزی مواقع ہو جائیں گے, اور انڈسٹری کے یہاں پہ لگنے سے سی پیک کی وجہ سے تو وہ جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور وہ پھر ہم نے جگہ چوائس کی, کیونکہ ہمارے پاس ملتان میں, ڈسٹرکٹ ملتان کے اندر صرف جلال پور پیر والا ایک جگہ ہے جہاں پہ 800 ایکڑ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پڑے ہوئے تھے. تو وہ پرپوزل دی ہے اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی بالکل اب یہ معاملات شروع ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے شامل کیا جائے گا. اور ملتان کے لیے میں نے جو ہے جی پھر کوئی 45 ارب روپے کا پیکج مانگا ہے صرف سیوریج کے لیے. جو یہاں سے جو سیویج کا پانی جاتا ہے دریائے چناب میں جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے. دیکھیں ایک پانی جانا دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن پہلے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. آپ اس کو ٹریٹ کر کے نیوٹرل کر کے پھر آپ اس کو نہروں میں یا اس میں, یہ بغیر ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے وہ سیدھا جا رہا ہے, اور جس سے ہمارا سوائل بھی خراب ہو رہا ہے, اور ہمارا نیچے پانی کا جو لیول ہے اس میں مقصد ہے کہ وہ آرسینک اور باقی چیزیں جو ہیں کیمیکلز وہ زیادہ آ رہے ہیں. لوگوں کی صحت کے معاملات اس حوالے سے جو ہے وہ اگر یہ ہمیں مل جاتا ہے تو اس سے ملتان شہر کے لیے صرف 40 ارب روپے کا تھا جی, اور 5 ارب جو تھا وہ باقی 3 تحصیلوں کے لیے, تاکہ ہر جگہ پہ پانی کی صاف پانی بھی اس میں شامل ہے پینے کا, اور سیوریج کا نظام بھی درست ہو جائے. یہ ملتان کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو اس کے آنے سے یقیناً بہتری آئی ہے, کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ شجاع آباد جیسے شہر میں ہیپیٹائٹس کے حوالے سے زیادہ کیسز آئے, تو اس کی مین وجہ صاف پانی کے حوالے سے ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی پروجیکٹ ہے؟ جی بالکل, پاکستان میں حالانکہ وہ یہ جو انہوں نے بنایا تھا کڈنی اینڈ لیور کا سسٹم, وہ باقی جگہوں پہ بند ہو گیا. شجاع آباد واحد تحصیل ہے جس میں ابھی تک وہ سسٹم چل رہا ہے جی, اور اسی وجہ سے کہ ہر چوتھا بندہ جو ہے, ہر تیسرا بندہ بلکہ اس کو جو ہے جی ہیپیٹائٹس تھا. تو ایک تو ہم جا رہے ہیں پریونٹیو میجرز کی طرف کہ ان کو صاف پینے کا پانی بھی دیا جائے, اور جو ہے یہ نائی کے اور باقی یہ جن لوگوں سے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے یہ ان کو بھی مقصد ہے کہ وہ انشور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آلات جو ہیں وہ صاف ستھرے استعمال کریں تاکہ آگے ٹرانسمٹ نہ ہو ڈیزیز. اور ہاسپٹل کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے جہاں پر. ہاں جی. اچھا, ہلکے کی تو ہم نے بات کر لی, اب ہم تھوڑا سے پھر پرسنل لائف میں آئیں گے. آپ نے شکار کی بات کی تھی, تو کون سا کس شکار کے وجہ سے کیا پسند تھا, کہاں کھیلنے کے لیے جاتے تھے پاکستان میں؟ پاکستان کا کوئی کونا میں نے نہیں چھوڑا جی. میں پورا پاکستان میں جانتا ہوں. ہاں جی, آپ بھی پورے پاکستان میں؟ میں پورے پاکستان میں جاتا تھا جی. مقصد ہے کہ قلعہ عبداللہ سے لے کے نا جی تو یہاں پر آپ کے بہاولپور کے صحراؤں تک, مقصد ہے کہ برڈز کا بھی اور وہ جو ہے باقی اس قسم کے جو ہمارے شکار کے جو مختلف جو ہے, زیادہ تر سندھ میں بھی میں گیا ہوں. وہاں پہ میرے دوستوں کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے, ان کا اپنا پرائیویٹ, تو ان کے یہاں بھی جا کے اور کافی مقصد ہے. لیکن یہ سب چیزیں تھیں 2002 سے پہلے جی. اس کے بعد تو اپنے لیے ٹائم کیا مقصد ہے کہ پھر آپ پراپرٹی بن جاتے ہیں نا جی.
اور پھر جب آپ کمیٹیڈ ہوں تو پھر اس کمٹمنٹ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کو میرے ساتھ ملنے کے لیے اس کو کسی تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر یہ آپ کا لیول آف کمٹمنٹ ہے تو پھر آپ کا، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں صبح سے بیٹھا ہوں تو رات کے 10 بج جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو اٹینڈ کر رہا ہوں، لوگ بیٹھے ہیں، ہر کسی کے کچھ معاملات ہیں، چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا کرنا، ان کی کیٹر کرنا ان کی نیڈز کو. تو میں اگین یہ کہوں گا کہ میری صرف ایک ہی اسٹرینتھ تھی، باقی اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں کامیاب ہوا ہوں. میری جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ، ان کی غمی خوشی اور معاملات میں ان کے ساتھ ہونا. جی کچھ ہم نے جانا بھی تھا کہ اتنا زیادہ حلقے میں رہنا، اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی رہنا، وہاں بھی آپ کئی کمیٹیوں کے ممبرز ہیں، اور اس کے علاوہ ملکی سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ سامنے نظر آتی ہیں. فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ اور عید کا دن تو میرے خیال میں ایک دیکھیں سیٹرڈے اور سنڈے تو پکا گھر پہ جو ہے نا جی وہ فیملی کے پاس اور ان کے ساتھ مقصد ہے وہ بھی. لیکن سیٹرڈے کا کیونکہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے، وہ سیٹرڈے بھی صرف رات کا ٹائم مقصد ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھ گیا، ڈنر کر لیا. سنڈے کو جو ہے وہ ٹائم کچھ نکل آتا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اور ان کے ساتھ ان کی ایجوکیشن پہ بات کر لی، کوئی اور گھریلو جس طرح چیزیں ہوتی ہیں ان پہ ڈسکس کر لیا. تو میری مسز جو ہیں وہ کافی اس میں میرے ساتھ ہیلپ فل ہیں، بچوں کو سنبھالنے میں، تعلیم کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے. تو سوشل میڈیا آپ نے جس طرح کہا کہ عید پہ پیغامات دیے جا رہے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں کہ جو سائڈ ٹیم کو لے کے جانا، ایک تو آپ کے ووٹرز آپ کے محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آپ کا سوشل میڈیا نیٹ ورک بھی ہوتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ ہے، تو آپ نے حلقے میں کس طرح چلا رہے ہیں؟ میرا بہت بہتر انداز میں چل رہا ہے جی کہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ کوئی ہائرڈ سوشل میڈیا نہیں ہے، میرے والنٹیئرز ہیں سارے، اور انہوں نے گروپس بنا کے، اور اس میں جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے حلقے میں میرا آنا جانا، ڈیولپمنٹ کے، روڈز کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، سوئی گیس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، وہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ ہر چیز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھ کے اپنی فیس بک پہ اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرتے رہتے ہیں. اور اس سے دیکھیں آئی ٹی کا زمانہ ہے، اور اس میں یہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے جو پروجیکشن ہے کہ ایک کام یہاں پہ ہوا ہے وہ 10 منٹ کے اندر، تو بہت دور کی بات ہے، 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے دیکھنے میں. تو خاص کر میرے حلقے کے لوگ پھر اس سے جو ہے کافی ایک کمپٹیشن بھی پیدا ہو جاتا ہے، جی فلاں جگہ پہ کام ہو رہا ہے، ہمارا بھی کیوں نہیں ہوا. تو ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو لیکن کیونکہ میرا مقصد ہی ان کی لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے جی. اصل تو سیاست کا مقصد یہ ہے کہ آپ آئیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. امید ہم بھی کرتے ہیں کہ آسانیاں پیدا ہوں گی لوگوں کی زندگی میں. لاسٹ میں جانا چاہیں گے کہ عید کا موقع ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے حلقے کے لوگوں کو، ملتان کے لوگوں کو، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے؟ دیکھیں عید کا مبارک دن ہے، اور میں آپ کو اپنی زندگی کا جو ہے تجربہ بتا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کریں. آپ کا بہت پوٹینشیل ہے، آپ اس کے لیے کوشش کریں، بجائے کہ جی یہ سرکاری نوکری مجھے مل جائے اور میں مقصد ہے کہ جی وہ اسی میں سارا زندگی گزار دوں. اپنا انٹرپرینورل اپنی سکلز کو آگے لے کے آئیں، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو ٹیسٹ میں ڈالیں. اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس میں جائیں، اگر آپ زراعت میں جانا چاہتے ہیں اس میں جائیں، آپ کسی بھی بزنس میں جانا چاہتے ہیں کوشش کریں اور لگے رہیں. میں آپ کے سامنے مثال ہوں کہ میں اگر ایک بندہ ہو کہ اور وہاں سے آ کے میں نے کمپنیاں بنائیں، اور اس میں مقصد ہے 700-800 لوگوں کا مقصد ہے 700-800 گھرانوں کو نوکریاں فراہم کر سکتا ہے اگر ایک آدمی اپنے علم اور نالج کی وجہ سے. تو میرے سے بھی اور کئی ایسے لوگ ہیں پاکستان کی، ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پہ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں اور اپنے کاروبار کریں، اپنے معاملات کو خود جو ہے ہینڈل کریں. یہ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ جی ہم نے نوکری جو ہے جی وہ ملے تو اس لیول کی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. نہیں، رزق حلال ہو اور محنت کا ہو، اور اس کے لیے الحمدللہ اللہ پاک کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا عید کے دن کے موقع پر. ناظرین جیسا کہ آپ نے جانا کہ کس طرح عید کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور آخر میں جو پیغام ملا جو ہماری نوجوان نسل کو کہ
काफ़ी ज़्यादा हम भी यही बात करेंगे कि एक बार जो आपका अपना हुनर है, जो आप जो चाहते हैं उसको एक बार कर गुजरें, आपके जो खुद स्किल्स हैं, जो शौक़ है आपका, उस तरफ जाएं, कोशिश करें और मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें ज़रूर कामयाबी देगा। और हम भी आखिर में यही पैगाम देंगे कि ईद का मौका है, खुशियों के साथ गुजारें, कोरोना की वबा है, इस पर मजरामत करें और घर में रहकर ईद गुजारें, जिस तरह सारा सिलसिला जारी है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।